नाज़रीन आदाब, 21 अक्टूबर 2021 मुताबिक 14 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शह अहम खबरें इस तरह हैं। समाजवादी पार्टी पर बराह रास्त हमला करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत में माफिया माफी मांग रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा दर्द माफियाओं को ही हो रहा है। कुशीनगर में सरकारी मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह समेत 180.66 करोड़ रुपए की 12 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि साल 2017 से पहले जो हुकूमत यहाँ पर थी उसकी पॉलिसी थी माफियाओं को खुली छूट खुली लूट। आज योगी की क़यादत में यहाँ माफिया माफी मांगता फिर रहा है और सबसे ज्यादा दर्द भी माफियाओं को ही हो रहा है। इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सपा सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कारकुनों ने उस हवाई अड्डे की ईंट भी नहीं लगाई और अब वो एसपी के कामों का इफ्तिताह करने के लिए कैंची, फीता, हार और मिठाई लेकर आ रहे हैं। ड्रग्स मामलात की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने आज फिल्म अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दीगर मुल्ज़िमीन की दाखिल करदा दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद करने का हुक्म जारी किया है। आर्यन और उसके दीगर साथियों की ये दूसरी दरख्वास्त है जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया है, लेकिन इसके बाद फौरी तौर पर आर्यन के वकला ने मुंबई हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है जिसकी समाअत कल मुतवक्के है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम निकाह एक मुआहदा या कॉन्ट्रैक्ट है जिसके कई मतलब हैं। ये हिंदू शादी की तरह कोई रस्म नहीं और इसके टूट जाने से बने कुछ फराइज से पीछे नहीं हटा जा सकता। ये मामला बेंगलोर के भुवनेश्वरी नगर में 52 साल के एजाजुर रहमान के एक अर्जी से मुतालिक है जिसमें 12 अगस्त 2011 को बंगलोर में एक फैमिली अदालत के पहले एडिशनल प्रिंसिपल जज का फैसला मनसूख करने की अपील की गई थी। एजाजुर रहमान ने अपनी अहलिया सायरा बानो को 5000 रुपए मेहर के साथ शादी करने के कुछ माह बाद ही 25 नवंबर 1991 को तलाक दे दिया था। तलाक के बाद एजाजुर रहमान ने दूसरी शादी भी कर ली थी। सायरा बानो ने इसके बाद गुजारा भत्ता लेने के लिए एक दीवानी में मुकदमा दाखिल किया था जिसमें अदालत ने सायरा को 3000 रुपए माहाना गुजारा भत्ते के हकदार करार दिया था। जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने तफसील से कहा कि मुस्लिम निकाह कोई रस्म नहीं है और ये इसके खत्म होने के बाद पैदा हुए कुछ फराइज और हुकूक से भाग नहीं सकता। बेंच ने कहा कि तलाक के जरिए शादी का बंधन टूट जाने के बाद भी दरअसल फरीकैन के सभी फराइज और जिम्मेदारी पूरी तरह खत्म नहीं होती। लखीमपुरी तशद्दुद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल न करने में ताखीर पर यूपी हुकूमत को फटकार लगाई। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि हम कल रात 1 बजे तक इंतजार करते रहे, आपकी स्टेटस रिपोर्ट हमें अभी मिली है, जबकि गुज़िश्ता समाअत के दौरान हमने आपसे साफ कहा था कि कम से कम 1 दिन पहले हमें स्टेटस रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। यूपी हुकूमत की तरफ से पेश हरीर सालवे ने कहा कि हमने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, आप मामले की समाअत जुमे तक के लिए मौखर कर दीजिए। ताहम अदालत ने समाअत मौखर करने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के पंजाब इंचार्ज हरीश रावत ने बुध को पार्टी आला कमान से दरख्वास्त की है कि उन्हें रियासत की जिम्मेदारियों से सुबुदोश कर दिया जाए। उत्तराखंड के साबिक वज़ीर आला ने कहा कि वो अपनी तमाम तर तवज्जो उत्तराखंड में होने वाले इंतखाबात पर मरकूज करना चाहते हैं। ट्विटर पर हिंदी ज़बान में शेयर किया गया एक ट्वीट में रावत ने कहा कि वो अपनी कर्म भूमि पंजाब और अपनी जन्मभूमि उत्तराखंड के दरमियान मुअल्लक हैं। वो कहते हैं, मैं पंजाब कांग्रेस और पंजाब के बाशिंदों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे प्यार दिया और इखलाकी हिमायत दी। ख्याल रहे कि उत्तराखंड और पंजाब दोनों रियासतों में आइंदा साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। हिरासत में फौत होने वाले अरुण वाल्मीकि के अहले खाना से मुलाकात के लिए जा रही कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी को पहले पुलिस इंतजामिया ने रोका और उन्हें शाहराह से लखनऊ पुलिस लाइन लेकर आई। बाद में उन्हें 4 लोगों के साथ आगरा जाने की इजाजत फराहम कर दी। इसी असना में कुछ खातून पुलिस एहलकारों ने प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर ली जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, लेकिन अब उन एहलकारों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इस मामले में लखनऊ पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर ने खातून पुलिस एहलकारों के खिलाफ तफ्तीश का हुक्म सादिर कर दिया है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जलसा सीरतुन्नबी व नातिया मुशायरा जौहर फाउंडेशन हॉल अमीनाबाद में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत बानी जनरल सेक्रेटरी फाउंडेशन मोहम्मद वसी सिद्दीकी ने की और निज़ामत के फ़राइज़ रहमत लखनवी ने अंजाम दिए। जलसे का आगाज़ हाफिज़ अतीक अरहम ने तिलावत कलाम पाक से किया। अपने सदारती बयान में वसी सिद्दीकी ने कहा कि हमको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलना चाहिए, यही राह नजात है। रहमत लखनवी ने कहा कि हमको अपने पड़ोसियों का खास ख्याल रखना चाहिए, यह रसूल खुदा का पैगाम है और हमको इस पर अमल करना चाहिए।
مہمان خصوصی وسیم حیدر نے کہا کہ ہم اس طرح کے پروگرام تو کرتے ہیں، ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سے امت کو کیا فائدہ ہوا۔ آج ہم نے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ جن شعراء نے پروگرام میں شرکت کی ان میں رحمت لکھنوی، ڈاکٹر ہارون رشید، مولانا دلاور حسین یقین فیض آبادی، آفتاب اظہر ٹانڈوی، عقیل غازی پوری، بشارت لکھنوی، ماہر لکھنوی، ارشد طالب، ابو ہریرہ، ارقم عثمانی، فہیم فاکر، سالم لکھنوی، عتیق ارحم، عبد القدیر جوہر، محمد جمال اعظمی، فیاض لکھنوی اور سید جاوید ہاشمی کے نام قابل ذکر ہیں۔ مرکزی سیرت صحابہ کمیٹی کے زیر اہتمام فیض نبی ہال چھندویہ میں منعقدہ 12 روزہ سیرت النبی و سیرت صحابہ کے جلسوں کا اختتام جلوس مد صحابہ کے انعقاد پر ہوا، جس کی قیادت مجاہد تحریک مد صحابہ محمد احمد خان ادیب اور مرکزی سیرت صحابہ کمیٹی کے حسین الدین خان بلون نے کی، اور شعراء کرام نے نعت و منقبت کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر محمد احمد خان ادیب نے تحریک مد صحابہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ مولانا مہدی حسن فہمی ندوی نے سیرت سرور کونین اور سیرت صحابہ کے مختلف گوشوں پر سیر حاصل روشنی ڈالی۔ نظامت کے فرائض ڈاکٹر مخمور کاکوروی نے انجام دیے۔ انجمن قیام الصلاۃ قدیم نے نعت و منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے ساتھ صحابہ کا پرچم نظم بھی پیش کی۔ کنوینر خلیل اختر نے سبھی مہمانوں کا استقبال کیا۔ جلوس مد صحابہ کے اختتام پر کمیٹی کے صدر حسین الدین خان بلون نے تمام شرکاء اور سامعین کا شکریہ ادا کیا۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں میں سنبھل کے مدرسہ اشاعت القرآن میں شہر کے نامور علماء کرام کی میٹنگ ہوئی، جس میں حضرت مولانا مفتی عبدالغفور قاسمی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ اسلام میں نکاح کو بہت آسان طریقے پر رکھا گیا ہے، تمام برائیوں سے نکاح کو پرہیز بتایا گیا ہے، مگر موجودہ دور میں ہم نے غیر قوموں کی تقلید کرتے ہوئے ڈی جے اور بینڈ باجے جیسی خرافات بھی شامل کر لی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر معاشرتی برائیوں کو دور کریں، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں اور اپنے قرب و جوار میں اصلاحی پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ سب غیر اسلامی رسوم ہے جن سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ جس بارات میں ڈی جے کا استعمال ہوگا وہاں کوئی بھی مولوی نکاح نہیں پڑھائے گا۔ معروف شاعر اور مداح اہل بیت شمیم امروہوی کی رسائی ادب کے تئیں خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں ڈاکٹر شفاعت فہیم ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بزم اتحاد اور انجمن فروغ اعضاء کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام امروہہ کے عزاخانہ چاند سورج محلہ قاضی زادہ میں کیا گیا۔ امام جمعہ مولانا سیادت حسین فہمی نے یہ ایوارڈ شمیم امروہوی کو پیش کیا۔ اس موقع پر رسائی ادب کے حوالے سے شمیم امروہوی کی قلمی کاوشوں پر روشنی ڈالی گئی۔ شمیم امروہوی کے اعزاز میں منعقدہ اس پروگرام میں ایک محفل منقبت کا بھی اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت نوشہ امروہوی نے کی، اور موجود شعراء کرام نے چہاردہ معصومین کی شان میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ شاہجہاں پور میں ایڈوکیٹ بھوپندر سنگھ کو شاہجہاں پور ڈسٹرکٹ کورٹ میں گولی مار کر ہلاک کر دینے کے سلسلے میں آج ایک وفد کلکٹریٹ میں ڈی ایم سے ملا اور ملزمین کی فوری گرفتاری کی مانگ کی۔ اس دوران ڈی ایم کو دی گئی عرضداشت میں مرنے والے وکیل کے خاندان کو 50 لاکھ روپے کی مالی امداد اور اس کے گھر کے کسی ایک فرد کو سرکاری نوکری دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ ساتھ ساتھ ریاست اتر پردیش میں وکیلوں پر ہونے والے حملوں کو بھی روکے جانے اور وکیلوں کے سلسلے میں حفاظتی انتظامات مستعد اور سخت کرنے کی درخواست بھی کی گئی۔ امروہہ کے استاد مرثیہ خان سید حسن امام حسن کی کتاب تخیلات کی رونمائی امروہہ کے عزاخانہ علمدار علی خاں میں عمل میں لائی گئی، جہاں ادبی شخصیات کی موجودگی میں کتاب پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ حسن امام حسن امروہوی ایک اچھے سوزخواں ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھے اور اصلاحی فکر کے شاعر بھی ہیں۔ ان کی غزلوں کا پہلا مجموعہ تخیلات کے نام سے منظر عام پر آ گیا ہے۔ گزشتہ روز مہاتما گاندھی ڈگری کالج سنبھل کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر عابد حیدری کے ہاتھوں تخیلات کا اجرا عمل میں آیا۔ اس تقریب میں پروفیسر مصباح احمد صدیقی، پروفیسر ناصر نقوی، پروفیسر حسنین اختر، شان حیدر بے باک، لیاقت امروہوی، نوشہ امروہوی اور چندن نقوی سمیت شہر کی ممتاز ادبی اور سماجی شخصیات موجود تھیں۔ اتر پردیش میں 2022 اسمبلی انتخابات کو لے کر ریاست میں سیاست کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ پیس پارٹی کے نیشنل صدر ڈاکٹر محمد ایوب مراد آباد پہنچے اور پیس پارٹی کے مغربی دفتر کا افتتاح کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم سمپورن سوراج یاترا لے کر نکلے ہیں۔ ہماری اس یاترا کا مقصد اتر پردیش میں ہو رہی لوگوں کے ساتھ ناانصافی اور خواتین پر ہو رہے ظلم کے خلاف اور کسانوں کی حمایت میں ہے۔ ڈاکٹر ایوب نے کہا کہ پیس پارٹی پورے اتر پردیش کی 403 سیٹوں پر الیکشن لڑے گی اور ہماری پارٹی کا اتحاد راشٹریہ علماء کونسل سے ہو چکا ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے منگل کے روز 35ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اتحاد امت مسلمہ کا مشترکہ ہدف ہے اور یہ آج کا دور ہم سے اس کا تقاضا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب داعش کا فتنہ سامنے آیا تو بہت سے لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں سکے، لیکن آج سب جان چکے ہیں کہ داعش کی ڈوریاں امریکہ اور صہیونیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ سید ابراہیم رئیسی نے کانفرنس میں شریک علماء اور دانشوروں پر زور دیا کہ وہ امت اسلامیہ میں پیدا
کیے جانے والے انحرافات کا بغور جائزہ لیں اور قوم کو بروقت آگاہ کریں تاکہ امت مسلمہ ان سازشوں اور فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ روس، چین اور پاکستان افغانستان کو امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ اس وقت طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ جب تک اقتدار سنبھالتے وقت کیے جانے والے وعدے پورے نہیں ہو جاتے، روس طالبان کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ان وعدوں میں نئی حکومت میں سیاسی اور نسلی گروپوں کی شمولیت بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے دیگر با اثر ممالک کی طرح ہم بھی ان سے رابطے میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے پورے کریں جو انہوں نے اقتدار میں آنے پر کیے تھے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے آج یہاں اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ اور وزیر اعظم نفتالی بینٹ سے ملاقات کی اور مستقبل میں ہند اسرائیل تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اسرائیلی صدر سے ملاقات کے بعد ٹویٹر پر کہا کہ وہ مسٹر ہرزوگ سے مل کر بہت خوش ہیں۔ وہ ہمارے دو طرفہ تعلقات کو نئی بلندی تک لے جانے کے عزم کی دل کی گہرائیوں سے تعریف کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے مسٹر بینٹ سے ملاقات کے بعد کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی نیک خواہشات پہنچا دی ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے اسٹریٹجک ویژن بھی شیئر کیا جو کہ بہت بیش قیمتی ہے۔ ہندوستان اور اسرائیل اگلے 30 سالوں کے لیے اپنی شراکت داری کے ویژن کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے زیادہ قریب سے کام کریں گے۔ عراق میں حالیہ پارلیمانی انتخابات کے نتائج پر عراقی عوام کی جانب سے پچھلے کئی روز سے مسلسل احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت عراق کے ترجمان حسن ناظم نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جن تمام لوگوں نے انتخابات میں شرکت کی ہے ان سب کا مقصد عراق اور اپنے ملک کی خدمت کرنا ہے اور ملک کے بنیادی آئین کے مطابق انتخابات کے نتائج پر پرامن احتجاج کرنا بھی عراقی قوم کا اپنا قانونی حق ہے۔ عراقی حکومت کے ترجمان حسن ناظم نے کہا کہ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے بھی قانون کے دائرے میں رہ کر عراقی عوام کی جانب سے انتخابات کے نتائج پر اعتراض و احتجاج کو عراقیوں کا قانونی حق قرار دیا ہے۔ یونیسکو اور یونیسیف نے انکشاف کیا ہے کہ 2020 کے شروع میں کورونا کے آغاز سے اب تک ایشیا بھر میں 80 کروڑ سے زیادہ بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے۔ کووڈ-19 کے ایشیا کے اسکولوں پر مرتب ہونے والے اثرات پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اب بھی ایشیا میں 2 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ بچے اسکول میں واپسی کے منتظر ہیں۔ رپورٹ میں بچوں کی تعلیم پر وبا کے دوران مرتب ہونے والے اثرات کی تفصیلات بتاتے ہوئے بتایا گیا کہ 2020 میں ایشیا میں تعلیمی سال کا تقریباً نصف عرصہ اسکول بند رہے۔ اس سلسلے میں فلپائن سمیت چند ایسے ممالک کا بھی احوال دیا گیا جہاں وبا کی وجہ سے اب تک اسکول بند ہیں اور 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکول جانے سے محروم ہیں اور 2021 کی آخری سہ ماہی شروع ہونے کے باوجود بھی بڑی تعداد میں بچے اسکول جانے اور سیکھنے کے عمل سے محروم ہیں۔ اسمبلی انتخابات سے قبل اتر پردیش میں تیزی سے بدلتے سیاسی منظرنامے کے درمیان سال 2017 میں بی جے پی حکومت کا حصہ رہنے والی سہیل دیو سماج پارٹی نے بدھ کو مین اپوزیشن سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا کر بی جے پی کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے عزم کا اظہار کر دیا۔ پرگتی شیل سماج پارٹی کے صدر شیوپال سنگھ یادو نے کہا ہے کہ بی جے پی کو اتر پردیش کی اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے یکساں نظریات کے حامل سبھی سیکولر پارٹیوں کو ایک ساتھ آنا ہوگا۔ وہ اس کے لیے سماجوادی پارٹی سمیت کسی بھی پارٹی سے اتحاد کرنے کو تیار ہیں۔ سماجی تبدیلی یاترا پر نکلے شیوپال یادو نے بدھ کو مہوبہ میں میڈیا نمائندوں سے کہا کہ بی جے پی حکومت اب تک کی سب سے ناکام حکومت ہے۔ بی جے پی کی حکومت نے اتر پردیش میں 4.5 سال کے اپنے میعاد کار میں ایسا کوئی کام نہیں کیا جسے اس کی حصولیابی کہا جائے۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر ریتا بہونا جوشی کا بیان کہ کانگریس میں ان کو عزت نہیں ملی پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اتر پردیش کانگریس کمیٹی کے خزانچی اور سابق ممبر اسمبلی ستیش اجمانی، سابق ایم ایل اے گجراج سنگھ، دیپک کمار، نیک چند پانڈے، مدھو نارائن مشرا، حافظ محمد عمر وغیرہ نے اپنے بیان میں کہا ہے اگر مرکز میں وزیر بننا ہے تو RSS کی تشہیر اور فروغ دیں جس کی آپ ساری زندگی مخالفت کرتی رہیں، نہ کہ گاندھی خاندان یا کانگریس کو جھوٹا فروغ دے کر۔ کانگریس نے آپ کو کیا نہیں دیا؟ آل انڈیا کانگریس خاتون کا صدر بنایا، اتر پردیش میں 2 بار صدر بنایا، ممبر اسمبلی بنایا، پارلیمنٹ کا ٹکٹ دیا، آپ کے بھائی وجے بہگنا کو اتراکھنڈ کا وزیر اعلیٰ بنایا۔ آپ نے کانگریس کو دھوکہ دیا ہے۔ مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔